पाकिस्तान का तो हैज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड जो न्यूक्लियर का है। आप इंडिया से पूछें कि इनका मटेरियल कहाँ गया है, इनके मटेरियल कहाँ जाते रहे हैं, इन पे कितनी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो इंटरनल चल रही हैं। इंडिया का न्यूक्लियर गायब हुआ है। जी बिल्कुल, उन्होंने देखा होगा कि इजरायली जो वॉर्स थी अभी गाजा में, वहाँ पेजर से एक दफ़ा फटना शुरू हो गया। तो दे हैड यूटिलाइज दिस, क्योंकि वो लॉ की परवाही नहीं करते। तो सैटेलाइट्स जो हैं हैव लॉट ऑफ कैपेबिलिटी, सैटेलाइट्स बहुत कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान की जितनी कैपेबिलिटीज़ थी वो सारी इस्तेमाल हुई टू थॉट द इंडियन अटैक और इनको इतने जहाज़ गिराने में। जंग अगर हुई तो पाकिस्तान हैज़ फुल कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। वेरी सीरियस इशू, और पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर चुका है। तो अगर आप पानी से छेड़छाड़ करेंगे इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। कल जब ये रिव्यू करेंगे कि इनके साथ हुआ क्या है, तो सबसे पहले डिफेंस बजट वाले वहाँ खड़े हो जाएंगे। एयरफोर्स कहेगी जी मुझे बजट दें, मैंने राफेल तो नहीं चला, अब मुझे F-35 चाहिए या Su-57 चाहिए, तो मुझे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स पे हावी हूँ। तो बहुत सारा बजट इनकी एयरफोर्स की तरफ जाएगा। वहाँ से आर्मी उनकी खड़ी हो जाएगी, जी हमने ब्राह्मोस चलाए थे 3-4, तो हमें बड़ा मिसाइल चाहिए। वेलकम जी, सियासत.pk से मैं हूं वकार बगा। मेरे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड जावेद अहमद, प्रेसिडेंट कैस। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आप रिसर्च करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, तहकीक करते हैं, और उसके बाद फिर अपने अदारों के साथ भी शेयरिंग होती है और आपकी ओपन पब्लिकेशंस भी होती है। जंग हुई जी, शुरू करने से पहले बता दें ये जंग सर हार्ड पावर की थी, सॉफ्ट पावर की थी, टेक्नोलॉजी की थी, ये था क्या? एक्चुअली देखें, इसको ना एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड अफेयर भी आप देख सकते हैं। और जब भी आप इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो या उसको आप शॉर्ट वॉर कहें, तो उसमें तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आप मीडिया भी आपका इस्तेमाल होगा, आपकी नैरेटिव बिल्डिंग भी होगी, आपकी इकोनॉमिक पावर भी आएगी, आपकी डिप्लोमेटिक पावर भी आएगी, और मिलिट्री सबसे आखिरी चीज़ होती है, जिसका मतलब है कि उससे पहले वाली तमाम चीज़ें जो है वो फेल हो गई। तो अगर वो फेल हो गई हैं तो फिर आप इस पे आते हैं विच इज़ द मिलिट्री पावर। तो इसमें भी इंडिया ने हर चीज़ की कोशिश की, और वो जब चीज़ें सारी नाकाम हो गई, ना दुनिया ने साथ दिया उनका, ना कोई इकोनॉमिक उनका जो वो था काम हुआ, तो उसके बाद उस वजह से फिर मिलिट्री ऑप्शन पे उन्हें जाना पड़ा एज अ लास्ट रिजॉर्ट। सर जंग इस चीज़ की थी कि इंडिया क्लेम कर रहा था दहशतगर्दी हुई और हम पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। इंडिया ने ये खुल के बुले किया। इस जंग से रिजल्ट क्या निकला? इंडिया सिर्फ मिलिट्री के महाज पर स्टेप बैक हुआ या फिर सफारती था, इकोनॉमिकल था? एक परसेप्शन थी 1.5 महीना पहले इंडिया और पाकिस्तान की बात हो तो दुनिया कहती थी इंडिया कहाँ और पाकिस्तान कहाँ। देखिए, पहले इसको ना देखना पड़ेगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि जी इंडिया ने ये क्यों किया। जब आप एक दफ़ा कोई हरकत कर लेते हैं ना 2016 में, और उस पर फिल्में बन जाती हैं और आप कहती हैं जी मैंने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, और मोदी साहब अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बनाते हैं, तो उससे फिर आपको उन पे एक प्रेशर भी पड़ जाता है। वो प्रेशर जाता है 2019 में कि वहाँ क्या हुआ, जो कि बाद में प्रूव भी हो गया कि भाई जो भी अटैक हुआ था पुलवामा में उनके अपने लोगों ने करवाया था, लेकिन उन्होंने एज अ रिएक्शन पाकिस्तान पे हमला कर दिया। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, बाद में पता चला अपने ही लोगों ने उनके बताया कि ये तो अपना करवाया हुआ था। मोदी साहब इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन में वाह वाह हो गई। तो इलेक्शन में जब वो जीत के अब ये जो सिचुएशन है उसमें उन पर इतना प्रेशर है, और उस ज़माने में उन्होंने कहा कि ये जहाज़ होते तो हम ये कर देते, राफेल होते तो हम ये कर देते। तो एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड कर लिया। नैरेटिव उनका ये था कि जी हम टेररिज्म जो है उसके बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और पाकिस्तान जो है ये सेंटर ऑफ टेररिज्म है। भाई कोई काम की बात किया करें। हमारे अपने हालात देखें, जो टेररिज्म से कितने सालों से हम लड़ रहे हैं, हमें तो डेकेड्स हो गए हैं करके, और हमारी बड़ी कामयाबियाँ हैं और हमारी बड़ी इसमें सेक्रीफाइसेज हैं टेररिज्म के हिसाब से। तो आप एक मुल्क पे सारा इल्ज़ाम लगा दें, अपने अंदर कभी उन्होंने देखा नहीं है। भाई पहले अंदर आप देखें, 20 तंजीमें हैं उनके पास जो बड़े बड़े हैं, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। 2000 मिलियन उनकी जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब ये सारी पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन का क्या हाल किया हुआ है उन्होंने, कश्मीर पे लाखों की फ़ौज जो है कश्मीर में डालिए। सो इश्यूज इंडिया के बहुत सारे हैं, उनसे सबसे आसान तरीका तवज्जो हटाने का ये है कि जी आप इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पे डाल दें और कुछ ना कुछ उस पर करें। इस वक्त तो इंडिया के साथ जो हुआ, पूरी दुनिया से कोई एक मुल्क भी उठ के खड़ा नहीं हुआ कि जी हम इंडिया के साथ हैं, पाकिस्तान इंडिया के साथ गलत कर रहा है। सफारतकारी की बड़ी धूम थी, इंडिया बड़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनके लोग बैठे हुए हैं। ओवरऑल बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एक अलायंस है। अमेरिका में जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त बना लिया, कहीं और जाए। सफारती सतह पे जो मोदी के साथ हुआ है ये नॉर्मल था? नहीं, मेरे ख्याल में ये देखें, आप सच बोल रहे हैं तो ज़माना बदल रहा है। आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो गई है। सच और झूठ का तो इंटरनेट पे भी पता चल जाता है। नैरेटिव दुनिया में सबको पता है।
پاکستان اینٹی ٹیررزم میں کیا کر رہا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے، پاکستان کن حالات میں ہے سب کو پتہ ہے. تو ہم نے کوئی اس میں جھوٹ نہیں بولا. آج کل جھوٹ اور سچ کا انڈین پبلک کے لیے جھوٹ تو شاید چل جائے لیکن دنیا کے لیے نہیں چلتا. سو دی ورلڈ انڈرسٹینڈز ویئر پاکستان اسٹینڈس. اس وقت اس بار ان کا کوئی ساتھ نہیں ملا انہیں. اور آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک ناکامی ہے انڈین فارن پالیسی کی کہ اتنے اسٹرانگ لوگ اور اتنے اسٹرانگ نیریٹیوز ہونے کے باوجود انہیں بہت بڑا دھچکا ملا ہے. ایک اور چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ٹیررزم کی ہزار بات کرتے ہیں، دنیا نے ان پہ خود الزام لگائے ہوئے ہیں. کینیڈین حکومت ان پہ الزام لگا چکی ہے، امریکہ خود الزام ان پہ لگا چکا ہے کہ ان کی فورن انٹرونشن ہے. پاکستان نے تو بڑا ماڈسٹلی یہ سارا ہینڈل کیا ہے. پاکستان الزام کب کا لگا رہا ہے؟ پاکستان نے وہ واویلا نہیں مچایا، وہ نیریٹو نہیں بنایا کہ آپ بتاتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور کتنی انوالومنٹ ہے ان کی پاکستان میں. دیر از سیریس انوالومنٹ. تو پاکستان کا جو نیریٹو ہے وہ دنیا نے بائی کیا ہے. ہم نے کیا، پاکستان نے کیا کہا تھا؟ پاکستان نے کہا جی کہ آپ انویسٹیگیشن کروائیں. اس سے ابھی تک انویسٹیگیشن آپ کو پتہ ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی. اب ہم کہہ رہے ہیں جی جنگ بندی ہو گئی، ایک ٹیمپرری سیز فائر ہے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بٹ دی انویسٹیگیشن ہیز ناٹ بین کمپلیٹڈ. وہ 4 بندے سر وہاں پہ جہاں پہ ملٹری کا گھاڑ ہے، وہ قلعہ ہے کشمیر، وہاں سے غائب ہو گئے، وہ بھی نہیں ملے. بس تو یہ دیکھ لیں، یہ ایک پرابلم تھی کہ انٹرنل چیزیں جو اب ان کی اپوزیشن اٹھا رہی ہے. دوسرا یہ کہ انڈیا میں اب جو سوال کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ بالکل سبڈیوڈ ہے، ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہے بی جے پی کے نیریٹو میں. جو کوئی ماڈریٹ بات کرتا ہے اس پہ وہ بی جے پی کے اور وہ لوگ حملہ کر دیتے ہیں. تو آر ایس ایس از اے ویری اسٹرانگ، ان سے کوئی وہاں ٹیکل نہیں کر سکتا انہیں. آج کل اتنی پاور ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے جاوید صاحب، بتائیں پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹی، آپ لوگوں کی اسٹڈی ہوتی ہے اس پر، آپ اس کے اوپر یقین رکھتے تھے اس سے پہلے یہ جو پاکستان کی ایئر فورس نے سرپرائز دیا اور ایک ایکشن کیا کہ یہ اتنا کر سکتے تھے یا اس سے زیادہ کر سکتے تھے؟ کیپیبلٹی کیا ہے ہماری؟ نہیں، ہماری تو ایک کیپیبلٹی کا ہمیں اس لیے علم ہے کہ ہم نے ساری عمر گزاری ہے ایئر فورس میں. تو ایئر فورس، آرمی، نیوی کیپیبلٹی ہمیں بالکل پتہ ہے. آپ کی یہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں. ہم نے پاکستان کے ڈیفینس کے لیے اپنی کیپیبلٹی ڈیولپ کی ہوئی ہے. پاکستان کے کوئی اوفینسو ڈیزائنز نہیں ہیں. ہم نے کس پہ حملہ کرنا ہے، ہم نے اپنے خود پروٹیکشن کے لیے، وہ بھی انڈیا جیسے نیبرز کے لیے کیپیبلٹی تیار کی ہوئی ہے. پاکستان نیوکلیئر کیوں گیا؟ انڈیا کی وجہ سے. پاکستان نے اس کے بعد کنونشنل اپنی ڈیٹرنس کیوں اسٹرانگ کی؟ انڈیا کی وجہ سے. تو ہمارا تو ایک ہی فوکس ہے وچ از انڈین بیلیجرنس. اور جب انڈیا آپ پہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے تمام کیپیبلٹیز موجود ہیں. اور یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ جی وہ نیوکلیئر ڈیٹرنس اور جی ہم یہ نہیں لیں گے. لاسٹ مودی صاحب کی تقریر آپ نے شاید سنی ہو. آج بھی ان کے وزیر ڈیفینس بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑے غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے پاکستان کا نیوکلیئر. ان سے خود پوچھیں کہ ان کا کتنا مٹیریل غائب ہو گیا. پاکستان کا تو ہیز ون آف دی سیفسٹ سسٹمز ان دی ورلڈ جو نیوکلیئر کا ہے. اب انڈیا سے پوچھیں کہ ان کا مٹیریل کہاں گیا ہے، ان کے مٹیریل کہاں جاتے رہے ہیں، ان پہ کتنی انویسٹیگیشنز ہیں جو انٹرنل چل رہی ہیں. انڈیا کا نیوکلیئر غائب ہوا ہے؟ جی بالکل. ان کے مٹیریل جو ہے یورینیم وغیرہ کافی چیزیں ان پہ الزام ہے اسمگلنگ کی. وہ انڈر انویسٹیگیشن ہیں بہت سارے ایریاز. تو انڈیا کو کوئی الزام لگانے سے پہلے خود سوچنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اس پارٹ کو انڈر پلے کرنا کہ جی یہ ہو گیا، جی ہم لڑ پڑے ہیں اور ہم نے حملہ کر دیا پاکستان پہ. وہ جو ایلیمنٹ تھا نیوکلیئر پاور کا، اس کو آپ ڈسریگارڈ نہیں کر سکتے. پاکستان از اے نیوکلیئر پاور. پاکستان نے نیوکلیئر ویپنز اسی لیے بنائے ہیں کہ وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے ہیں. دے ول بی یوزڈ اف دی نیڈ ارائزز. اور اس طرح کے بیان دینا بہت ہی غیر ذمہ دار ہے کہ دو نیوکلیئر پاورز میں آپ کہیں جی ویپنز میٹر نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے دنیا میں کہیں بھی یہ میٹر نہیں کرتے. جس ملک کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں وہاں میٹر نہیں کرتے. جی اٹس ناٹ پاسبل، اٹ از انکریکٹ. ماشاء صاحب، اگلی جنگ دعا کرتا ہوں نہ ہو، نہ کہیں پر مسائل چلیں، نہ کہیں پر وہ سنیریو بنے جو ہم نے دیکھا پچھلے دنوں. انڈیا میں بھی اگر لگتا ہے انسان مرتے ہیں، پاکستان میں بھی شہید ہوتے ہیں. اگلی اگر جنگ ہوتی ہے کیسی ہو، کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے. دیکھیں پہلے تو جو کچھ بھی انڈیا نے کیا دس واز ہائیلی ارسپانسبل. کہ آپ نے ایک نیریٹو بنایا کہ جی میں نے، مودی صاحب کی تقریر آپ نے سنی ہوگی کہ جی 200 ٹیررسٹ ہم نے ہلاک کر دیے. میرے خیال میں مودی صاحب جو ہے نا، ہی نیڈس ٹو چینج ہز ایڈوائزرس. ان کے جو ایڈوائزرز اور ان کے جو کور گروپ ہیں وہ فلاڈ ہے. اس میں بہت سارے مسائل ہیں. وہ ان کو صحیح پکچر ہی نہیں بتا رہا. تو 200 بندے مارے گئے. آپ کی ملٹری اور باقی نیشنل لیڈرشپ نے ان کے جنازے پڑھائے جبکہ وہ بچوں کے تھے جنازے جو پڑھائے گئے ہیں. سو دے کلڈ اے لاٹ آف سویلینس. ہم نے پریسائز اٹیک کر دیے، کولیٹرل نہیں ہوا. یہ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ تو مودی صاحب کی تقریر میں ایسے فلاز تھے، بلکہ جھوٹ تھے، کہ میرے خیال میں ہی سیریسلی نیڈس ٹو تھنک اباؤٹ ہز ایڈوائزرس. اور میری دعا یہ ہے کہ ہم اگلی جنگ میں کبھی ان کے ساتھ نہ جائیں.
نہ ہی پاکستان کی خواہش ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں ایسے اسٹیپس لینا شروع ہو جائیں کہ جی پانی بند کر دیں گے, انڈس واٹر ٹریٹی کو آپ چھیڑ چھاڑ کریں اور آپ کہیں جی کہ پاکستان ول بی اسٹاروڈ, خون اور یہ اکٹھا نہیں بہے گا, یہ دیکھیں پبلک کو بتانے کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے, بٹ دین دس از اے ویری سیریس ایشو, اور پاکستان اس کو ایکٹ آف وار ڈکلیئر کر چکا ہے. تو اگر آپ پانی سے چھیڑ چھاڑ کریں گے اٹ ول بی این ایکٹ آف وار. تو یہ ایک وارننگ ہے انڈیا کے لیے کہ دیکھیں اپنے لمٹس میں رہیں, اور جو آپ کے انٹرنل مسائل ہیں وہ پاکستان پہ نہ ڈالیں, اور یہ جو پانی والے معاملات ہیں یہ بہت سیریس ہیں, اور پاکستان ان کو اسی طرح سیریس لیتا ہے. آپ نے پرائم منسٹر کی کل تقریر سنی ہوگی, اٹس اے ویری سیریس میٹر. اور اگلی جنگ اگر ہوئی, لیٹ سے اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا موقع دوبارہ آئے, تو پاکستان ہیز فل کیپیبلٹی ٹو رسپونڈ, جو آپ نے اس بار بھی دکھا دیا. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے نہیں کی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا ہیز مچ مور ٹو لوز دین پاکستان. انڈیا کی گہرائی دیکھیں, ابھی تو چلیں مڈ انڈیا تک آپ کی جنگ گئی ہے, امیجن کریں جب انڈیا کے اگلے کونے تک, بنگلہ دیش اور اس کے بارڈرز تک آپ اٹیک کر سکتے ہیں, تو پاکستان ہیز ٹریمینڈس کیپیبلٹی. اس چیز کر نہیں سکتا ہے, ہے انڈیا کے سب کونوں تک, بالکل کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس چکر میں نہ ہی پڑیں تو بہتر ہے. سو انہوں نے پہلا اٹیک کیا, کوشش کی, اور اس کے منہ پہ کھانی پڑی. جو ان کے جہاز گرے ہیں وہ دنیا میں اتنے کمبیٹ میں اتنی جلدی, اتنی تیزی سے, اتنے پروفیشنلی پہلے کبھی بھی نہیں مارے گئے. یہ پڑھا جائے گا, اس کو اسٹڈی کیا جائے گا, اس ماڈل کو. انڈین نیریٹو آپ دیکھیں تو وہ کہیں گے جی کہ ہم تو پاکستان اور چائنا کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. بھائی کون سے آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا ان کے پاس اسرائیلی اکوپمنٹ نہیں ہے؟ ہم بھی کہہ دیں کہ جی ہم اسرائیلیوں سے جنگ کر رہے ہیں کیونکہ انڈین کیپیبل نہیں ہے, یا ہم کہیں جی کہ ہم رشین سے لڑ رہے ہیں یا امریکہ سے لڑ رہے ہیں. ان کے پاس تو بے انتہا ساز و سامان ہے. دنیا کی مارکیٹس آر آل اوپن ٹو انڈیا بیکاز دے ہیو اے بگر کٹی. پیسے زیادہ ہیں تو ساری مارکیٹ ان کے لیے اوپن ہے. ہماری تو لمیٹڈ مارکیٹس ہیں. تو چائنا ہیز بین اے گڈ فرینڈ, چائنا ہیز ویری گڈ اکوپمنٹ. یہ ٹیکنالوجی شیئرنگ ویسے ہی ہے جیسے انڈیا کرتا ہے, اس میں کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑتا, کوئی نہیں ہے. بس یہ اپنا نیریٹو کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں پاکستان سے مار کھانا کس طرح وہ انڈین پبلک کو فیس کریں گے. تو نیریٹو بلڈنگ جو اگلے چند دنوں میں چلتی رہے گی نا, وہ یہی تھی کہ جی ہم جیت گئے, ہماری جنگ تو تھی چین کے ساتھ, اور وہ چائنیز اکوپمنٹ تھا ان کے پاس, اور چائنیز سیٹلائٹ سے, اور چائنیز یہ تھا اور چائنیز وہ تھا, جسٹ ٹو سے کہ جی پاکستان سے مار نہیں پڑی ہمیں, چائنا سے کھا لیا پاکستان سے, وہ یہ برداشت نہیں کر رہے کہ چائنا سے. لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں تو دیکھیں انڈیا جب یہ ساری چیزیں کرتا ہے تو اٹ بیکمز اے ویری ارسپانسبل اسٹیٹ. اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں جانا ہے. کس منہ سے آپ سیکیورٹی کاؤنسل میں جائیں گے؟ لک ایٹ یور نیریٹوس. انڈیا کو اس ایریا کا ریجنل پاور بنایا جا رہا تھا کہ یہ چائنا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ چائنا کے ساتھ وہ لڑیں گے. کس منہ سے چائنا سے لڑیں گے جب پاکستان ہی ان کو طبیعت صاف کر رہا ہے؟ تو یو ہیو ٹو لک ایٹ دی انڈین نیریٹو ویری کیئرفلی. اٹ از ناٹ اے رسپانسبل اسٹیٹ. اپنے ان کے بہت سارے مسائل ہیں, دنیا میں ان کا نیریٹو آج کل بیک نہیں رہا. دے شوڈ ناٹ بی گیون اینی لیوریج ایٹ دی انٹرنیشنل لیول. آپ نے سر سیٹلائٹ کا ذکر کیا, لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹیکنالوجی. کیا یہ سچ تھا کہ ہم نے ان کے جتنے بھی ڈرونس تھے ان کا بیسک کنیکشن ختم کیا, ان کے جہازوں کو ہم نے جیم کیا؟ دیکھیں یہ ٹیکٹیکل ڈیٹیلز ہیں, یہ ریالٹیز ہیں کہ سیٹلائٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ بھی ریالٹی ہے کہ ان میں بہت ساری کیپیبلٹیز ہیں. یہ بھی ریالٹی ہے کہ وہ ملٹرائزڈ ہیں سیٹلائٹس. وہ ہر کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, فرام پیسفل پرپز ٹو وارفیئر. تو اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو جو چیز بھی استعمال ہوتی ہے وہ پیسفل پرپز کے لیے بھی ہے, اور اس کو ویپنائز بھی کیا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیلی جو وارز تھیں ابھی غزہ میں, وہاں پیجرز ایک دفعہ پھٹنا شروع ہو گئے. تو دے ہیڈ یوٹیلائز دس, کیونکہ وہ لا کی پرواہ نہیں کرتے. تو سیٹلائٹس جو ہیں ہیو لاٹ آف کیپیبلٹی. سیٹلائٹس بہت کچھ کر سکتے ہیں, انڈیا ان میں بہت آگے گیا ہوا ہے. لیکن دین آل سیٹلائٹس اور ان کی سروسز آر کمرشلی اویلیبل. پاکستان کی بھی ماڈسٹ کیپیبلٹی ہے. پاکستان کی جتنی کیپیبلٹیز تھیں وہ ساری استعمال ہوئیں ٹو تھواٹ دی انڈین اٹیک, اور ان کو اتنے جہاز گرانے میں. اور اب جو ٹیکنالوجی کی جنگ ہوئی, جیت ہوئی, ظاہر سے میزائل چلے, جہاز چلے. آگے انڈیا نے پچھلی دفعہ تو کہا تھا ہم رافیل خرید لیں گے, اب کوئی ٹیکنالوجی نہیں لے آئے گا S-400 بلسٹک کی جگہ کوئی S-600 لے آئے گا, کیونکہ انڈیا کو ایک لیوریج تو ملتا ہے کہ آپ لے آئیں. دیکھیں اب تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑی گیم چلے گی جس سے انڈیا کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. کل جب یہ ریویو کریں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, تو سب سے پہلے ڈیفنس بجٹ والے وہاں کھڑے ہو جائیں گے. ایئر فورس کہے گی جی مجھے بجٹ دیں,
میں نے رافیل تو نہیں چلا، اب مجھے F-35 چاہیے یا Su-57 چاہیے، تو مجھے 5th جنریشن ایئر کرافٹ چاہیے کہ میں پاکستان ایئر فورس پہ حاوی ہوں. تو بہت سارا بجٹ ان کی ایئر فورس کی طرف جائے گا. وہاں سے آرمی ان کی کھڑی ہو جائے گی، جی ہم نے براموس چلائے تھے 3-4 تو ہمیں بڑا میزائل چاہیے. اور دنیا جو ہے وہ تیار، جو ملٹری مارکیٹس ہیں وہ تو ساری بہت خوش ہوں گی کہ یہ دو ملک جو ہیں آپس میں لڑیں، اور یہ انڈیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہے. تو اب یہ تمام پیسے کا وہ کہتے ہیں نا کافرز سارے اوپن ہو جائیں گے کہ آئیں اور چیزیں خریدیں. اور انڈیا کو ہیز ایکسیس ٹو آل دی ہارڈ ویئر ان دی ورلڈ. لیکن اس ایکسیس کے باوجود ان کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ دیکھیں. سو پاکستان کے پاس جو بھی کیپیبلٹیز ہیں ہم نے انڈیجنس بنائی، ہم نے خود جو کچھ بھی لیا ہے واز انف ٹو ٹیکل دس انٹائر اکوپمنٹ پرووائڈیڈ بائی دی ورلڈ ٹو انڈیا. ڈپٹی ایئر چیف اورنگزیب صاحب نے یہ کہا کہ رافیل بہت اچھا تھا مگر کیپیبلٹی جو پائلٹ تھے جو چلا رہے تھے ان کی ہے، ان کی صلاحیت پر سوال ہے. تو اگر آپ 5th جنریشن کے بھی ایئر کرافٹس لے آتے ہیں تو پہلے تو تربیت کی ضرورت ہے. جی بالکل. اب آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں پاکستانی ایئر فورس کے جوانوں کی، پائلٹس کی، کیونکہ آپ نے تو ان کے ساتھ وقت گزارا، آپ خود ایئر فورس ایئر کرافٹ چلاتے رہے، کیا فرق ہے پاکستان اور انڈیا کی ایئر فورس میں؟ دیکھیے پاکستان ایئر فورس از ایکسٹریملی کیپیبل. یہ بنی ہی اور ٹرین ہی اس طرح کرتی ہے کہ جی ہم اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے. اٹس اے ویری پروفیشنل ایئر فورس. آپ ایئر فورس کے کسی بھی ینگسٹر سے، پائلٹ ہو، ایئر مین ہو، ٹیکنیشین ہو، آپ بات کریں گے وہ بہت تھورو پروفیشنل ہے. پاکستان ایئر فورس ٹیکنالوجی بڑی جلدی ایبزارب کرتی ہے. پاکستان ایئر فورس ہیز آلویز ایکسٹیل ان ٹیکنالوجی. پاکستان ایئر فورس انڈیجنائز بہت زیادہ کرتی ہے کیونکہ ہم پہ کمپلشنز ہیں. بہت سارے ملک ہمیں چیزیں نہیں دیتے، آپ کو وہ ساز و سامان نہیں ملتا، آپ انڈیجنائز کر لیتے ہیں. اور یہ انڈیجنائز والا جو ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کے ینگسٹرز، آپ کے قابل لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا اس میں بہت سارے سینٹرز آف ایکسیلنس ہیں، بہت سارے پاکٹس ہیں جہاں آپ کو ایکسیلنس مل رہے ہیں. تو پاکستان ایئر فورس از ون آف دی دوز پاکٹس آف ایکسیلنس. ویری ویل ٹرینڈ، ویری ویل equipped, ویری موٹیویٹیڈ، لیڈ بائی ویری ایبل لیڈرشپ. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں جب آپ امپلائے ہوتا ہے. تو آپ کو صرف ساز و سامان نہیں چاہیے ہوتا، آپ کو جذبہ بھی چاہیے ہوتا ہے لڑنے کے لیے. تو وہ پاکستان میں بہت ہے. اینڈ ٹو نو کہ آپ صحیح اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. 1-1.5 مہینہ پہلے جو پاکستان میں بحث تھی، سیاسی تفریق تھی، جس طرح سے سوشل میڈیا پر لڑائیاں جاری تھی، اس کے بعد جیسے ہی قوم کی بات آئی، ملک کی بات آئی، یہ قوم جس طرح متحد ہوئی، سوشل میڈیا کا اوورآل عوام کا جو فورسز کے ساتھ ساتھ تھا، کیسا آپ نے آبزرو دیکھیں کیا؟ پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کا یہ ریکارڈ ہے کہ اپنے جو بھی انٹرنل ڈفرینسز ہوں وہ سارے جو ہیں ایک قوم بن جاتی ہے. اگر آپ انڈیا کے اگینسٹ یا کوئی نیشنل لیول کو اتنا بڑا ایشو آئے تو ساری قوم ایک ہو جاتی ہے. وہی جذبہ جو ہے اس بار نظر آیا. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ اتنا بڑا ڈفرینس دیکھیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کھل رہا ہے، آپ کو ایکس کا پتہ ہوگا، باقی انڈیا میں بند ہو رہا ہے. میں نے آج تک نہیں سنا کہ انڈیا جیسے اب ملک جس کے ہزاروں چینلز ہیں اور کروڑوں لوگ ہیں، ان کے آپ چینل بند کرنا شروع ہو جائیں، پاکستان میڈیا وہاں بین ہو جائے، آپ کے سوشل میڈیا چینلز وہاں بین ہو جائیں. بھائی کیا آپ کو نیریٹو سے ڈر تھا؟ کیا نیریٹو میں یہاں پیش ہو رہا تھا؟ میمز بنی ہوئی تھی، ان سے گھبرا رہے تھے آپ، یا کیا تھا؟ سچائی بولی جا رہی تھی وہ آپ نہیں دیکھ سکتے. تو میڈیا ہیز پلیڈ اے ویری بگ رول. اٹ ہیز بین ویری رسپانسبل. سوشل میڈیا ایز ویل ایز آپ کے جو نیوز چینلز ہیں ان پہ لوگ جو تھے انہوں نے اپنا بالکل نیریٹو بہت ہی ماڈسٹ رکھا. کوئی ایسی کیپیبلٹی یا کوئی ایسی چیز پروجیکٹ نہیں کی جو آپ کے ملک کو غلط ڈائریکشن میں لے جائے، جو آپ کی لیڈرشپ پہ ایکسٹرا پریشر ڈال دے ایز کمپیئر ٹو انڈیا. اب میں انڈیا کی میڈیا کی بات کروں تو پورا الگ آپ کا ایک پروگرام بنانا پڑے گا اس پہ کہ انہوں نے کیا اس بار کیا ہے اور کتنا ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے. تو آئی تھنک انڈین میڈیا نے اپنے آپ کو بہت ڈیمیج کیا ان دس ایپیسوڈ. اور یہ جنگ جو جس طرح سے شکست ہوئی، مورال گرا، ایک تو ظاہر سی بات ہے جب پہلے ہی آپ کے 5 جہاز گر جائیں پہلے دن ہی، اور دوسرا آپ کے پاس نیریٹو نہ ہو، پوری دنیا کے سامنے کچھ بیچنے کو نہ ہو، تو ڈیفینیٹلی آپ لوز کرتے ہیں. ایک آخری سر کریکشن ہو گئی، اس کی کنفرمیشن ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کر دی کہ ہم نے پائلٹ شائلٹ کوئی نہیں پکڑی، نہ گری تھی. ویسے از اٹ پاسبل اگر ہم امیجن کر لیں کہ دنیا میں ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فورس، کوئی پائلٹ ان کے پاس آئے، وہ اسے چھپا سکتے ہیں، اریسٹ کر سکتے ہیں دنیا میں کہیں بھی؟ پاکستان نے تو کنفرم کر دیا ان کے پاس نہیں ہے. جی ایکچولی یہ ایشو جو تھا وہ اتنا ٹریویل ہے کہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہیے. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا ہے کہ کوئی پائلٹ نہیں ہے تو بالکل نہیں ہے. دوسرا یہ کہ انڈینز جو ہے نا اب بارڈر پار نہیں کریں گے آپ کا.
सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उनका कोई जहाज़ हमारे बॉर्डर के कोई 1 इंच भी अंदर आ जाए, बल्कि वो 200 किलोमीटर दूर रहेंगे। तो दैट पॉसिबिलिटी आई थिंक वो जस्ट वन ऑफ द न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया। एयर मार्शल जावेद अहमद साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया सर।